बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 13 और 14 अक्टूबर की दरमियानी शब इस्लामाबाद, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और जुड़वां शहर रावलपिंडी की फ़िज़ाओं में एक पुरस्रार किस्म की खामोशी है। लेकिन यह खामोशी चीख चीख कर यह ऐलान कर रही है कि आइंदा 24 से 36 घंटे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, इमरान खान साहब के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमहूरियत, आइन और कानून के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम तरीन है। अगले 24 से 36 घंटों के अंदर पाकिस्तान में इंटरनेट बंद किए जाने की इत्तलात हैं। बज़ाहिर तो यह कहा जा रहा है कि समुद्री केबल की मुरम्मत की जा रही है, लेकिन यह समुद्री केबल हर ऐसे मौके के ऊपर कि जब पाकिस्तान में कोई ना कोई सेंसिटिव और बड़ी एक्टिविटी हो रही होती है, कोई ना कोई मछली समुंदर के अंदर इस केबल को खा जाया करती है। और यह सिलसिला अब इतनी बार हो चुका कि पाकिस्तान के अवाम अब इसको किसी सूरत तस्लीम करने को तैयार नहीं है। कहा यह जा रहा है कि कल पूरा दिन इंटरनेट बंद करके, यानी अगले 24 से 36 घंटों के अंदर इंटरनेट बंद करके, आखिरकार ऐसा क्या किया जा रहा है जिसको खुफिया रखने के लिए यह मामला किया जा रहा है। जरा ये दावा कर रहे हैं पुरस्रार खामोशी के बावजूद मुख्तलिफ जगह पर इंटरनेट बंद होने से पहले पहले सीना ब सीना, व्हाट्सएप बाई व्हाट्सएप जो चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, नामालूम नंबर्स की जानिब से मुख्तलिफ व्हाट्सएप में लैंड कर रही हैं, वो ये कह रही हैं कि एक मामला तो इमरान खान साहब को अडयाला जेल से पुरस्रार तरीके से गायब करने का हो सकता है। मुसलसल तकरीबन एक माह से इस किस्म की खबरें सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से शिफ्ट करने का प्रोग्राम है। कभी इस्लामाबाद के अंदर किसी जेल की बात की जाती है, कभी ये कहा जाता है कि रावलपिंडी के अंदर एक ऐसे मकाम पर जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर से इंतहाई करीब है, वहाँ इमरान खान साहब को शिफ्ट कर दिया जाएगा। उन पर मुलाकातों की पाबंदियां लगा दी जाएंगी, उन्हें बाकायदा तौर पर फौज के हवाले कर दिया जाएगा। अगरचे यार दोस्त तो अब भी यही कहते हैं कि अडयाला जेल के अंदर बिलाशुबा इमरान खान साहब के तमाम तर मामलात को एक कर्नल साहब ही बराह रास्त देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने किससे मुलाकात करनी है और किससे नहीं। और जब हम ये बात करते हैं कि इमरान खान साहब को फ़ौज के हवाले करने का फ़ैसला किया गया है, तो कुछ यार दोस्त ये कहते हैं कि राजा साहब वो तो पहले ही फ़ौज के हवाले हैं। लेकिन मैं लफ्ज़ बाकायदा तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी ऐसी जगह पर जहाँ पर जो जेल सुपरिटेंडेंट है वो भी जनाब उसका ताल्लुक है सिविलियन ब्यूरोक्रेसी के साथ ना हो। इस किस्म की खबरें पहले भी आई। रावलपिंडी में एक मखसूस मकाम पर 40 के करीब कमांडोज, जिन्हें जनाब जेल अमले की ट्रेनिंग दी गई है बाकायदा तौर पर, वो तैनात रहेंगे और अहम तरीन इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियात बराह रास्त इमरान खान साहब से जो है वो मुज़ाकरात कर सकती हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकती हैं, इमरान खान साहब के ऊपर दबाव डालकर उनको कुछ चीज़ों पर राज़ी करने की कोशिश कर सकती हैं। पहली बड़ी खबर इसी तरह की गर्दिश कर रही है। दूसरी बड़ी खबर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतल्लिक है, अल्लामा साद रिजवी साहब के मुतल्लिक है, उनके भाई के मुतल्लिक है कि उनके भाई को पुलिस अब मफरूर करार दे रही है, जबकि कहा यह जा रहा था कि सुबह वो उनकी तहवील में थे। और उनके हवाले से, साद रिजवी के हवाले से ज़ख्मी होने की अनकन्फर्म इत्तलात आ रही हैं। मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो वीडियो पहुंच रही हैं वो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, आपको दिखा नहीं सकते। जो हालात हैं इस वक्त लाहौर के इर्द गिर्द, मुरीद के ख़ास तौर पर टीवी चैनल्स मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। किसी जगह पर सरकारी सतह पर कोई मालूमात फराहम नहीं की जा रही। हम तक जो मालूमात पहुँच रही हैं या पहुँचाई जा रही हैं उनको भी जनाब देखभाल कर आगे आप तक पेश करना बड़ा दिल गुर्दे का काम इसलिए है कि अनजाने में कोई हमको उस तरह से इस्तेमाल ना कर जाए और कल खुदा न ख्वास्ता हमेशा के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगाकर आपका और इमरान खान साहब का राब्ता मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए, जो हम जैसे मजदूर सहाफ़ियों के ज़रिए जुड़ा रहता है। इसलिए कोशिश रही आज पूरा दिन के इस मामले पर फुटेजेस मिलने के बावजूद, ख़बरें आने के बावजूद छान फटक कर व्लॉग्स किया जाए, आप तक यही इत्तलात जो है पहुँचाई जाए। अनकन्फर्म के हालात ख़राब हैं। अब से थोड़ी देर पहले मजलिस शूरा के बलूचिस्तान से एक रुकन TLP के, उनकी जानिब से बयान इस किस्म का चलाया गया कि जनाब हमने
یہ جو ہے وہ جو احتجاج ہے اس کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور بروز جمعہ 17 اکتوبر پورا پاکستان داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ مرکزی رکن شورا امیر بلوچستان مفتی وزیر احمد رضوی 17 اکتوبر کی ڈیٹ داتا دربار کا مقام بتایا گیا، لیکن یہ تمام تر چیزیں انکنفرمڈ ہیں کیونکہ رابطہ نہیں ہو رہا، دونوں جانب سے تصدیق نہیں ہو رہی، لیکن اس قسم کی خبریں، اس قسم کی فوٹیجز بہرحال گردش کر رہی ہیں کہ حالات سخت خراب ہیں، ہلاکتوں کی بھی، شہادتوں کی بھی اطلاعات ہیں۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو رہا ہے کسی صورت پاکستان کے لیے اچھا اور بہتر نہیں، اس سے بچا جا سکتا تھا اور بڑی آسانی کے ساتھ پنجاب حکومت ہو یا طاقتور حلقے ہوں اس معاملے کے ساتھ ڈیل کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ بڑا معنی خیز ہے، کہا جا رہا ہے کہ جب شہباز شریف صاحب بیرون ملک ہیں، شرم الشیخ میں معاہدہ ہو رہا ہے، پیس جو ہے غزہ پیس پروسیس، اور شہباز شریف صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفوں پر تعریفیں کر رہے ہیں، آج پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو نوبل امن انعام جو ہے وہ جناب جو ہے وہ ملنا چاہیے، نوبل انعام ملنا چاہیے۔ پیس اور امن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی وجہ سے بقول شہباز شریف صاحب کیا آیا۔ اس معاملے کو اس طرح سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے معاملے کے اوپر بھی کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ سکتی ہے، اس لیے آئندہ 24 سے 36 گھنٹے پاکستانیوں کی جو ایکسیس ہے انفارمیشن تک وہ ختم کر دی جائے گی۔ کہا کیا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے، پہلے ہم آپ کے سامنے ہی رکھتے ہیں۔ سمندری کیبل کی مرمت کے باعث انٹرنیٹ سروس متاثر ہونے کا امکان ہے، پی ٹی سی ایل ترجمان کی جانب سے ایسا کہا گیا، اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 14 اکتوبر کی صبح 10 بجے سے لے کر اور پھر 15 اکتوبر کی صبح 6 بجے تک، یعنی تقریباً 20 گھنٹے تو کہے گئے ہیں، لیکن اس سے کچھ پہلے اور کچھ بعد کے گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، 18 سے 20 گھنٹوں کی بات کی جا رہی ہے کہ انٹرنیٹ سروس کے میں سست روی ہوگی یا جزوی طور پر تعطل کا سامنا ہوگا، لیکن کیونکہ پاکستانی ایک ایسی سٹیج پر ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا جو ہے وہ چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، ایسا ہی ہے ماحول، اور یہ تینوں اہم ترین معاملات ہیں، اسرائیل کا معاملہ ہو، تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کا معاملہ ہو، یا عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ ہو، یہ براہ راست آئین قانون جمہوریت اور پارلیمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت عمران خان صاحب آئین قانون جمہوریت اور پارلیمان کے اوپر عمل کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور بار بار پاکستان کے طاقتور حلقوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ معاملات کو ایسی جگہ پر نہ لے کر جائیں کہ جہاں پاکستان کی عوام اداروں کے پیچھے سے ہٹ جائے اور معاملات پاکستان کے اندر ایک ایسی طرف کو چلنا شروع ہو جائیں جس کے بعد خدا نخواستہ پاکستان کی اس کو جو ہے وہ مکمل تباہی کا راستہ جو ہے وہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کی طرف عمران خان صاحب بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ نے پہلے عوام کا مینڈیٹ چھینا، اس کے بعد پہلے آپ نے یاد ہوگا کہ ماڈل ٹاؤن کے اندر پاکستان عوامی تحریک کے نہتے کارکنان کے اوپر اسی نون لیگی حکومت نے گولیاں چلائیں، اس کے بعد 26 نومبر کو ڈی چوک میں پاکستان تحریک انصاف کے نہتے کارکنان کے اوپر گولیاں چلائی گئیں، اور اب ٹی ایل پی کے حوالے سے لاہور میں اسی نون لیگی حکومت کی جانب سے ڈیفینیٹلی خود سے یہ نہیں کر سکتے، تلوں میں تیل نہیں ہے، یقینی طور پر کہہ رہے ہیں کچھ حلقے کے طاقتوروں کی مرضی کے بغیر یہ سب نہیں کیا جا سکتا، اور پھر کچھ انکنفرمڈ اطلاعات اس قسم کی بھی ہیں، دعویٰ کر رہی ہے ٹی ایل پی کہ جناب ہمیں تو خود کہا گیا تھا کہ اب آپ احتجاج کے لیے نکلیں، کیونکہ حکومت کسی نہ کسی وقت جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ کہا جا رہا ہے ڈاکٹر شمع جنیجو صاحبہ کی جانب سے کہ مجھے اسرائیلی لابس کہنے والے پاکستان کے نیوز چینل جیو نیوز کا اسرائیلی پارلیمان سے صدر ٹرمپ کے خطاب کی براہ راست کوریج ہے۔ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن پاکستان کا ٹاپ چینل صدر ٹرمپ کے پیچھے اسرائیلی جھنڈے کو مسلسل دکھایا جا رہا ہے۔ یہ اب کس کا ایجنڈا ہے بھائی؟ یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کی پارلیمان سے خطاب کر رہے تھے، اور پاکستان کا جنگ جیو گروپ کا ٹی وی چینل جیو مسلسل انہیں لائیو دکھا رہا تھا، وہ ٹی وی چینل جس کے اوپر عمران خان صاحب کو دکھانے پر پابندی ہے، جس پر آپ عمران خان صاحب سے متعلق خبر نہیں چلا سکتے، لیکن وہاں آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی جناب جو ہے وہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں ان کی بھی تصویریں چلتی رہیں، ان کا خطاب چلتا رہا، ان کی پریس کانفرنس چلتی رہی، لیکن عمران خان صاحب کا نام لینے پر پابندی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا نام لینے پر پابندی ہے، ان سے متعلقہ جو خبریں ہیں وہ جناب نہیں چلائی جا سکتی، اور ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب پی ٹی سی ایل کہہ رہا ہے کہ ڈیئر کسٹمر
کل جناب 14 اکتوبر کی صبح 10-11 بجے سے لے کے رات تک جو ہے وہ انٹرنیٹ بند ہوگا، بڑے سوالیہ نشانات بہرحال پیدا ہو رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی پاکستان میں اس قسم کے معاملات ہوئے، اور 12 اکتوبر 99 اچھی طرح سے مجھے یاد ہے جب مارشل لا لگایا گیا، اس وقت کیا ہوا تھا تمام، خیر اس وقت تو صرف پی ٹی وی تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جناب جو اس وقت جو سروس تھی انٹرنیٹ کی کسی کسی جگہ پہ، یا ٹیلی فون کی سروس یا موبائل کی سروس، وہ بھی مکمل طور پر متاثر ہو گئی تھی، اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ جناب آپ کے سامنے ہے۔ اب ایک بار پھر کیونکہ خیبر پختونخوا کے اندر خاص طور پر عمران خان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کو پیچھے نہیں ہٹایا جا سکا، انہوں نے بھرپور مقابلہ کیا، اس مقابلے کے نتیجے میں سہیل خان آفریدی خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب پر اور سہیل آفریدی پر دباؤ بڑھانے کے لیے مسلسل ان کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں، انہیں قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب آپ ریاست پاکستان کے ساتھ کسی ایگریمنٹ میں آئیں، کسی این آر او کے اندر آئیں، کسی ڈیل کے اندر آئیں، تاکہ آپ کے لیے سیاسی سپیس تو پیدا کی جا سکے، لیکن اس سے پہلے کچھ شرائط آپ کو ہمارے ساتھ طے کرنی ہوں گی۔ ایک ایک کر کے ذرا تمام تر چیزوں کو دیکھیے۔ افغانستان کا معاملہ کیا رخ اختیار کر چکا ہے؟ وہ افغانستان جسے پاکستان کا 5واں صوبہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ قرار دیا کرتی تھی، وہ افغانستان جسے پاکستان کے لیے تصویراتی گہرائی اسٹریٹجک ڈیپتھ قرار دیا جاتا تھا، اب اس افغانستان کے حوالے سے ہمارا گلہ یہ ہے کہ وہاں کے طالبان حکمران بھارت کے ساتھ ملتے ہیں اور ہمارے خلاف ان کے ساتھ مل کر سازش کرتے ہیں، تو کیا یہ پاکستان کی ان پالیسیوں کی ناکامی نہیں، ان تمام تر تاثر کی ایجنڈے کی ناکامی نہیں جس کے ذریعے ہمیں بچپن میں، جوانی میں، نوجوانی میں قائل کیا جاتا رہا اور کہا جاتا رہا کہ جناب جو ہے وہ افغانی ہمارے بھائی ہیں، اور کہا جاتا رہا کہ وہ جہاد کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف، لیکن پھر جب ساری پالیسی کا فال آؤٹ ہوا تو پھر کیا کہا ڈی جے ایس پی آر صاحب نے پشاور کے اندر بیٹھ کر کہ صرف اور صرف ایک فرد واحد کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی آئی۔ یہ وہ تمام تر حقائق ہیں جنہیں دیکھنا ہوگا۔ دوسرا معاملہ کشمیر کا، ابھی چند ہفتے پہلے کی بات ہے، لاکھوں کشمیری نکلے اپنے حقوق کی جدوجہد کے لیے، ریاست کو سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے، ان کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑا، لیکن اس کے بعد پھر وہ جو عوامی ایکشن کمیٹی تھی ان کے ارکان کے متعلق خبریں آئیں اس قسم کی کہ ان کے بیرون ملک جانے پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ افغانستان کا معاملہ دیکھیں جو ہماری پالیسی تھی کس طرح سے اس کا فال آؤٹ ہوا، کشمیر کا اگر معاملہ دیکھیں تو کہاں ہم بھارت کا ذکر کیا کرتے تھے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے، لیکن جو کچھ ہم نے 72 گھنٹے آزاد کشمیر کے اندر کشمیریوں کے ساتھ ہوتے دیکھا، پولیس کی جانب سے اس نے کئی بڑے سوالات اٹھائے۔ اس کے بعد پھر جناب معاملہ ہے اسی طرح سے اگر آگے بڑھائیں تو پھر جناب معاملہ ہے فلسطین کا، معاملہ ہے اسرائیل کا۔ اس حوالے سے بھی پاکستان کی ایک اسٹینڈ سٹل پالیسی تھی بڑے لمبے عرصے تھے، لیکن جس طرح سے اس کے اندر بھی شفٹ آیا، اس کے اندر بھی تبدیلی آئی، جس قسم کے ٹویٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کیے ان کو کو ٹویٹ شہباز شریف صاحب نے کیا، اس کے بعد پاکستانی دفتر خارجہ بھی آیا، شمع جنوجہ صاحبہ نے اپنا کام کیا، خواجہ آصف نے اپنا کام کیا، خواجہ سعد رفیق نے اپنا کام کیا، جس کو جو ٹاسک سونپا گیا تھا اس نے وہ نبھایا پاکستانی عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے، اور معاملات کا رخ عمران خان صاحب کی جانب موڑنے کی کوشش کی۔ لیکن واضح ہے کہ عمران خان صاحب تو حامد میر کے 3 کالموں کے اندر دیے گئے ثبوتوں کے مطابق جنرل باجوہ کو صاف صاف انکار کر چکے تھے کہ جب تک 1967 سے پہلے والی سرحد کی جانب نہیں جایا جاتا، اس 2 ریاستی حل کی جانب نہیں جایا جاتا، کسی قسم کا حل ہمیں افغانستان کے حوالے سے اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے قبول نہیں ہے، اور جناب وہی ہوگا جو فلسطینی چاہتے ہیں، اور وہی ہوگا جو کہ ان کا دارالحکومت تھا القدس 67 سے پہلے کی سرحد۔ اب شہباز شریف صاحب بھی اسی قسم کے بیانات دے رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ امن معاہدے پر دستخط کیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ امریکہ، ترکی، مصر اور قطر نے بھی دستخط کیے ہیں۔ کہا جا رہا ہے تاریخی دن ہے۔ شہباز شریف صاحب کی جانب سے مسلسل تعریفیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جا رہی ہیں، اور ایک بار پھر کہا جا رہا ہے کہ ہم نے انہیں امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا تھا، انہیں ملنا چاہیے تھا، اور وہ جناب اس بات کے حقدار ہیں۔ اب ان تمام تر ڈاٹس کو اگر کنیکٹ کر کے دیکھیں تو ہمارے ہاں آج کی جو 13 اور 14 اکتوبر کی درمیانی رات ہے یہ انتہائی امپارٹنٹ ہے۔ ایک طرف تحریک لبیک پاکستان کا احتجاج ہے جس کے حوالے سے خبریں پاکستان کے مین سٹریم ٹی وی میڈیا کی زینت نہیں بن رہی، روکا جا رہا ہے تاکہ حالات آپ تک نہ پہنچ سکیں، آپ کو نہ دکھائے جا سکیں۔ اور اسی طرح سے دوسرا جناب بڑا اہم ترین معاملہ خیبر پختونخوا کے اندر سہیل آفریدی صاحب کے منتخب ہونے کے بعد ان کی اس تقریر کے بعد اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاں بھی ایک ریڈ
ریڈ الرٹ ہے. سوچا جا رہا ہے, ان کی تقریر کا تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ یہ تو عمران خان تو جیل کے اندر ہیں, یہ جو جیل سے باہر بیٹھا ہوا عمران خان, خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ پر بیٹھا ہوا عمران خان ہے, وہ کتنا خطرناک اور کتنا ڈینجرس ثابت ہو سکتا ہے. چند دن پہلے کشمیر کا مسئلہ حل کیا, لیکن اس کے بعد پھر جو کچھ اس امن کمیٹی کے, جو کچھ عوامی کمیٹیوں کے لوگوں کے ساتھ کیے جانے کی اطلاعات ہیں, وہ بھی جناب بڑا معنی خیز ہے. اور بار بار پاکستان کے اندر درد دل رکھنے والے حلقوں کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ وقت ہاتھ نہیں آئے گا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ویلا ہاتھ نہیں آن لگا. اس وقت کو قابو میں رکھنے کے لیے ایسے کسی بھی اقدامات سے راتوں رات اندھیرے میں گریز کیا جائے جو کہ انٹرنیٹ بند کیے جانے کی دوران پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے اٹھائے جا سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.